Number 106, Quratul N Khan MPA. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 106. Answer may be taken as read. Supplementary? First supplementary. जी अच्छा, इन्होंने जो 3 कैडेट कॉलेज का बताया है यहाँ पे, इनके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि ये सिंध के सिर्फ अज़ला है यहाँ पे या दीगर सूबों से भी जो है यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं, और यहाँ के एडमिशन का क्या तरीक़ाकार है, क्या वजह किया गया, ये बताइएगा। देखिए, मेनली तो जो कैडेट कॉलेजेस में हैं वो उस सूबे के बच्चों के लिए ही वो कैडेट कॉलेजेस बनाए गए हैं, मगर उसमें जैसे कि 10% जो है वो दूसरे सूबों के बच्चों की उसमें कोटा रखी गई है, ताकि ये जो एजुकेशनल एक्सचेंज जो है वो हो सके कि हमारे बच्चे भी दूसरे कैडेट कॉलेज में जा सकें और वहाँ से भी आ सकें। तो इस हवाले से और काफ़ी ऐसे भी हैं जो माइग्रेट करके लोग इधर आते हैं या ट्रांसफ़र उनकी होती है, कोई अफसरान हैं, कोई दूसरे हैं, तो उनके बच्चों को भी एक्सेस दिया गया है कि 10% जो है वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। एडमिशन तो उनकी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद वो एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के बाद जो है उन बच्चों को इंश्योर किया जाता है, जिसमें उसकी जीपीए देखी जाती है प्रीवियसली और उनका स्कोर देखा जाता है, उस बच्चे का अपना एप्टीट्यूड देखा जाता है। तो नॉर्मली जो ही एप्टीट्यूड के थ्रू होता है तो वही प्रोसेस है। Second supplementary. अच्छा, इसमें बच्चों को क्या सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, और अब तक जो बच्चे इसमें एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट रहा है, इनका फ्यूचर क्या इसमें रहा है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, ये बेसिकली तो क्लास 7-8 से लेके वहाँ पे एडमिशन्स होती हैं, जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे टिल दी इंटरमीडिएट क्लास 12 तक। और वहाँ पे जो सहूलियात के हवाले से आपने जो सवाल किया, तो वहाँ पे उनके लिए बोर्डिंग का भी है, हॉस्टल्स उनकी बनी हुई हैं वहाँ पे, और वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया जाता है। जैसे कैडेट कॉप्स की एक ट्रेनिंग होती है, तो इस तरह उनकी भी ट्रेनिंग होती है। उनका जो फिज़िकल एजुकेशन है उस पर कंसंट्रेट किया जाता है। रिज़ल्ट के हवाले से तो वो मेनली तो जो कॉलेजेस हैं वो सिंटैक्स बोर्ड के ही सिलेबस को पढ़ाती हैं, और वहीं पे जो बच्चे हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठते हैं। कभी इनके रिज़ल्ट बेहतर भी आते हैं, कभी, वरना नॉर्मली ये होता है कि उनकी स्कोरिंग अच्छी होती है कि वो A ग्रेड तक A1 तक भी जाते हैं, कभी कभार इनकी पोजीशन भी आती है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो जो बच्चे लाजमन उसमें दाखिल होगा तो वो फर्स्ट पोजीशन ही लेगा या सेकंड लेगा। वो तो बच्चे के खुद के अपने एप्टीट्यूड पे वो मुनस्सर है। Third supplementary. अच्छा, इसके लिए कितना बजट जो है वो मुख्तस किया गया है और कितना इस्तेमाल हुआ है, और आइंदा के लिए कितना रखा गया है, ज़रा ये भी बताइएगा। मैं आपको थोड़ा कैडेट कॉलेजेस के हवाले से बजट के हवाले से भी ओवरव्यू दे दूं कि टोटल हमारे पास जो हैं वो फंक्शनल 11 कॉलेजेस हैं, और 4 जो हैं हमारी कॉलेजेस वो इस्टेब्लिश होने जा रही हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस्टेब्लिशमेंट की प्रोसेस में है। और इस वक्त जो उनकी बजट है वो ग्रांट इन एड में जो हम देते हैं वो 940 मिलियन की है, और जो डेवलपमेंट साइड की इनकी बजट है वो भी मैं आपको बता दूं, वो कोई इनकी 1266 मिलियन उनकी कंस्ट्रक्शन और एडीपी जो है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनका शेयर है। जी राशिद साहब। पूछना चाहूँगा कि कैडेट कॉलेज क्योंकि सिंध के और दूसरे शहरों में भी बन रहे हैं और बनाए हैं, तो क्या हैदराबाद के लिए भी कोई कैडेट कॉलेज का प्लान है? हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ के बच्चों को भी इस किस्म की तालीमी सहूलियात मिलनी चाहिए, तो उस पर इनकी क्या राय? हैदराबाद के लिए तो इस वक्त एज सच शहर के हवाले से अगर बात करें तो कोई कैडेट कॉलेज ऐसा नहीं है, मगर वो उसके मुतसिल कैडेट कॉलेज पेटारो जो है वो एडजेसेंट है। वो इतना कोई डिस्टेंस नहीं है बड़ा, कोई 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो कैडेट कॉलेज पेटारो है, जहाँ पे कोई 1000 के करीब बच्चे जो है इस वक्त पढ़ रहे हैं। वो पुराना कॉलेज है और कई दहाइयों से वो कॉलेज चल रहा है वहाँ पे, और उससे काफ़ी लोग निकले भी हैं और मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में भी आए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब खुद वहीं के पढ़े हुए हैं और बहुत से भी दूसरे वहाँ से निकले हैं।
تو ایز سچ کوئی وہاں پہ نہیں ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے ہم نے جو کیڈٹ کالجز پریویسلی جو دی ہیں وہ مختلف علاقوں میں ریموٹ علاقوں میں وہ ہے. حیدرآباد میں ایز سچ کوئی اس وقت نہیں ہے. جی بلکیس مختار صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. میں وزیر موصوف سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کیپیسٹی کتنی ہے ہر کیڈٹ کالج میں, اب تک کتنے اسٹوڈنٹس اس میں جو ہے وہ داخل ہیں؟ میں آپ کے گوشے گزار کروں کہ میں کالج وائز آپ کو بتا دیتا ہوں. بوائز کیڈٹ کالج لاڑکانہ جہاں پہ 1023 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں. کیڈٹ کالج سانگڑ میں 640 ہیں. کیڈٹ کالج پیٹارو میں 920 ہیں. شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں 200 ہیں. کیڈٹ کالج خیرپور میں 270 ہیں. کیڈٹ کالج کرمپور میں 250 ہیں. کیڈٹ کالج گھوٹکی میں 400 ہیں. کیڈٹ کالج پنواکل میں 350 ہیں. کیڈٹ کالج گراپ میں 300. کیڈٹ کالج اسٹیل مل میں 450. بختاور گرلز کیڈٹ کالج نواب شاہ میں 320 جو ہیں وہ بچیاں ہیں. اور ٹوٹل جو نمبر ہے وہ 5123 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں کیڈٹ کالجز میں. Now question number 216, Mohammad Danial MPA. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 216. جواب کو ویسے ہی لیا جائے جیسا دیا گیا ہے. فرسٹ سپلیمنٹ. جی پلیز. فرسٹ سپلیمنٹری. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ ٹوٹل 928 کا اسٹاف ہے ان 22 کالجز میں اور 13,283 تقریباً اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے اندر سر اٹینڈنس کا کیا سسٹم ہے ان اسکولز میں, اور اس میں گوسٹ امپلائیز کے اوپر آپ نے اگر کوئی ورکنگ کی ہو؟ تھینک یو. اٹینڈنس اس وقت تو ہمارے پاس تو جو مینولی طریقہ کار ہے وہ ہے, مگر اب اس پہ ہم اٹینڈنس پہ کام کر رہے ہیں. پہلے تو اساتذہ کی اٹینڈنس کا بھی بڑا ایشو تھا, اس کو میں اپنے اسٹیٹک بایو میٹرک کے تھرو ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے. ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, کوئی ایپ ڈیولپ کرنے کے ہم ہیں اس پہ پروسیس میں کہ جس میں بچوں کی اٹینڈنس کو بھی پراپرلی مانیٹر کیا جائے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا سوال تھا دوسرا؟ نہیں, کالج سائٹ پہ کوئی گوسٹ امپلائی نہیں ہے. ہیبیچول ایبسنٹزم ہے, وہ ہر جگہ ہوتی ہے. جو آدھی جو غیر حاضر رہنے والے جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کو بھی بایو میٹرک کے بعد ان کو وہ بھی پکڑ میں آ جاتے ہیں, مگر وہاں پہ کوئی ایسا گوسٹ کالج سائٹ پہ نہیں ہے. اسکول سائٹ پہ ایشو تھا مگر اس کو بھی ہم نے ریزالو کر لیا ہے, مگر کالج سائٹ پہ کوئی اس قسم کا جو آپ گوسٹ کہتے ہیں, گوسٹ یہ نہیں نام لکھا ہوا ہو وجود نہ رکھتا ہو, یہ وجود رکھتے ہیں مگر حاضری کے ایشو ہوتے ہیں. کبھی کوئی نہیں آتا, کبھی کوئی بہانہ کر دیتا ہے, تو اس کو ہم اپنے طور پہ مانیٹرنگ میں لانے کی ہم کوشش میں ہیں. سیکنڈ سپلیمنٹری. اچھا سر, آپ مجھے کائنڈلی یہ بتانا چاہیں گے کہ جو کریکولم ہے وہ جو پڑھایا جا رہا ہے کامرس کالجز میں وہ کتنا پرانا ہے, لائک وہ کب امپلیمنٹ ہوا تھا, اور اب جو کیونکہ دنیا آگے نکل چکی ہے بے انتہا, ہر لحاظ سے ای کامرس آ چکا ہے, اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے ہر واک آف لائف کے اندر انکلوڈنگ کامرس ایز ویل, تو اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے کیا اسٹیپس لیے ہیں کہ وہ اس کو انٹیگریٹ کیا جائے آج کے زمانے کے حساب سے؟ حوالے سے جو کریکولم ہے وہ تو پاکستان بننے کے بعد جیسے کامرس کا سبجیکٹ کالجز میں انٹروڈیوس ہوا تو اس وقت سے وہ اس زمانے کا جو نصابی کتابیں تھیں وہ وہاں پہ پڑھائی گئیں. اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کو اپ گریڈ کیا جاتا رہا, مگر لاسٹ کوئی 10-12 سال سے کریکولم کو اور نصابی کتابوں کو اس حوالے سے نہیں دیکھا گیا. ہم نے لاسٹ ایئر یہ کوشش کی اگلے سال ہم نے اس کو اپڈیٹ کرنے کی کریکولم کو, کہ نہ فقط کامرس مگر جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس کو کریں. اس وقت جو سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنسز کی, بچے زیادہ کمپیوٹر سائنس میں جا رہے ہیں. ہمارا ابھی فوکس جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے کمپیوٹر اور آئی ٹی پہ, کہ بچہ اس میں جائیں. اب تو کامرس کا ای کامرس کا دور آ گیا ہے, وہ پرانا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. ابھی بچے وہ سیکھ کے کمپیوٹر سائنس میں ڈفرینٹ سافٹ ویئرس پہ وہ کام کر کے اپلیکیشنز پہ گھر بیٹھے ہزاروں روپے کما رہے ہیں, لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ای کامرس والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. ابھی اس وقت بھی انڈر پروسیس ہے ہمارا نصاب. جب یہ کمپلیشن ہوگی, یہ پورا سال ہم نے رکھا ہے 25 کا,
پہلے اپڈیٹ کیا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی نصابی کتابیں ہیں وہ فقط ایک دفعہ اپڈیٹ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، کہ دنیا گزشتہ 2 ڈیکیڈ سے اتنی تبدیل ہوئی ہے تیزی سے کہ روز کے روز چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے یہ مسلسل کنٹینیوس پروسیس رکھا ہے۔ پہلے کریکولم کے حوالے سے تھیوری یہ تھی کہ 10 سالوں میں کریکولم، 5 سالوں میں سیلیبس، اور ہر 2 سالوں کے بعد نصابی کتابیں جو ہیں اس کو ریویو کیا جاتا تھا۔ ہم نے کہا ہے کہ نہیں، ہم ہر سال اس کو ریویو کریں گے، جتنی بھی دنیا میں نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم انکارپوریٹ کریں اپنے نصابی کتابوں میں۔ تو اس سال ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں، پورے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے انوالو کیا ہے، جتنے بھی پرائیویٹ بورڈز ہیں، ہم نے کہا دنیا کا بہتر سے بہتر، ہمارے یہاں پہلے یہ تھا کہ ہم نے بنا دیا ہے، ہم عقل کل ہیں، ہم کہیں سے بھی اچھی چیز نہیں اٹھائیں گے۔ تو ابھی ہم نے پالیسی وضع کی ہے کہ جہاں سے بھی دنیا میں بہترین ہمیں نصاب ملتا ہے، ہم ان کے کاپی رائٹس جو ہیں ان کو خاطر میں رکھتے ہوئے ہم اپنے نصاب میں انکارپوریٹ کریں گے، اور کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ میں جب یہ ہمارے نصاب کا پوری آؤٹ لائن بن جائے گی تو میں جناب اسپیکر آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ایٹ دیٹ ٹائم کہ آپ ایک بریفنگ بھی رکھیں، اس بریفنگ پہ بھی آپ کو ایک آؤٹ لائن جو ہے نصابی کتابوں کی اور اس کو پوری آپ کو دی جائے۔ ابھی ہم نے جو ہیڈ فل لٹریچر مٹیریل ہمارے یہاں رہا ہے ڈفرینٹ حساب سے، اس پہ بھی میں نے میٹنگ کی تھی جس پہ ڈان نے پورا ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا۔ میں چاہوں گا کہ ایوان کو، کیونکہ یہی ایوان ہے، اس ایوان کو اعتماد میں لے کے ہم اپنے بچوں کی ذہنی پرورش اور ان کی ذہنی نشو و نما فیوچر کے لیے کرنے کے لیے ایوان کو بھی لیا جائے۔ جب یہ ہم کام مکمل کریں گے تو آپ کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس طرح کا کوئی رکھیں کہ ہم شیئر کر سکیں۔ Third supplementary. تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، آپ نے اٹس گڈ کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کیا اس کے اوپر اسٹیپس لیے ہیں اور ہاؤ یو آر موونگ ٹورڈز ای کامرس ایز فار ایز ایجوکیشن ایٹ انٹر لیول از کنسرنڈ۔ سر میں بس یہ کہنا اس پہ، کیونکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ابھی انٹر بورڈ کا اتنا مسئلہ معاملہ چل رہا ہے جس میں بچوں کے اتنے نقصان ہوئے ہیں، اس کے اندر اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ اس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کیسے انٹیگریٹ کریں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس یہ پرابلم ہی نہ آئے جو چیکنگ کے اوپر اور پرسنٹیجز کا ایشو ہے۔ اینڈ ود دی پرمیشن آف دا چیئر، کوسچن الگ ہے لیکن وہ ہمارے ٹی او آرز رہتے ہیں اسکولز جو آپ نے اڈاپشن کے لیے دیے تھے، اس کے اوپر کچھ آپ نے پیش رفت کی ہے؟ کہ وہ اب 2-3 سوال ہیں آپ کے اس حوالے سے۔ ای کامرس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ابھی اس کا کریکولم جو ڈیولپ کرنے کے لیے اور نصابی جو کتابیں ہیں لانے کے لیے وہ آپ کو ہم بریف کر لیں گے اس پہ پورا۔ دوسرا آپ کا تھا انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے جو یہ چیزیں ہوئیں کہ اس کو آپ اس پہ لانے کے لیے ٹرانسپیرنٹ کوئی میکینزم لائیں جس پہ زیادتی نہ ہو بچوں کے ساتھ۔ میں آپ کو جناب اسپیکر یہ بتانا چلوں کہ یہاں پہ پچھلے دنوں ہمارے دوستوں نے یہ کیا تھا اس حوالے سے، جو انٹرمیڈیٹ کی رزلٹس آئی تھی، تو اس حوالے سے ہم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک پروجیکٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ تھا، اس میں ہم نے بورڈز کو، حالانکہ بورڈز ہمارے کوئی اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک نہیں ہے، مگر ان کو بہتر کرنے کے لیے اور چیٹنگ اور فیورٹزم اور یہ جو پلیجرزم وہاں پہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان کو ای مارکنگ اور او ایم آر کی مشینیں پرووائڈ کر دی ہیں لاسٹ ایئر بورڈز کے پاس۔ اگر آپ ممبران ہیں کبھی آپ جا کے بورڈ میں آپ چیک کر لیں کہ بھئی آپ کو مشینیں لاسٹ ایئر مل چکی ہیں جس پہ ان کو ای مارکنگ اور او ایم آر آپٹیکل مارک ریکگنیشن، دنیا میں اب ایگزامس جو ہوتے ہیں جناب اسپیکر وہ اسی طرز پہ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم روایتی پیٹرن پہ ہم بچے کی فقط راٹ لرننگ جو رٹا لگانے والا جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں، بچے نے سمجھا کتنا ہے، کنسیو کتنا کیا ہے، کوگنیٹو جو اس کی ایبلٹی ہے وہ ہم ڈیولپ کرنے کی نہیں کر رہے۔ اسی کو خاطر میں رکھتے ہوئے میں نے 2 سال پہلے یہ ریلائز کر لیا تھا کہ یہ کام اس طرح نہیں چلے گا جس طرح ہمارے بورڈز کے ایگزام چل رہے ہیں، وہ ہم نے مشینیں ان کو پرووائڈ کر دی ہیں ای مارکنگ، اور وہ اب ان کو امپلیمنٹ لاسٹ ایئر کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے۔ ملکانی صاحب جب منسٹر تھے تو ہم نے جوائنٹ چیئرمین بورڈ کے ساتھ میٹنگ کی تھی کہ آپ کو مشینیں مل چکی ہیں، ٹریننگ بھی ہم نے کروائی ہے، حالانکہ وہ ہمارا نہیں تھا ڈومین، ہم نے اسکول اور کالج سائڈ سے ان کو ٹریننگ کروائی، جو ان کے ایگزامنر اس میں جانے تھے ان کو، وہ ٹریننگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ان کو اس سال امید کرتے ہیں کہ مارچ میں جب ایگزام ہوں گے تو یہ ای مارکنگ اور او ایم آر کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس پہ لائیں گے کہ تاکہ یہ اس سے ہماری جان چھوٹے جو یہ بچوں کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے بورڈ میں، اس سے ہمیں جو ہے وہ نجات ملے۔ دوسرا آپ کا یہ تھا کہ ٹی آر سے، حالانکہ ریلیٹڈ نہیں ہے کالج ایجوکیشن، وہ اسکول کے ساتھ منسلک ہے، مگر وہ میری علی بھائی سے بات ہوئی ہے، آج ہی ہم اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، اس ٹی آرز کو بھی ہم دیکھ کے کر لیں گے۔ میں کل ملنا تھا، بیٹھنا تھا، مگر کل وہ سیشن جو ہے وہ تھوڑا لمبا چلا، تو آج
ہم اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے. جی صابر صاحب. 2024 میں نے ایک ضمنی سوال پوچھا تھا اور اب 25 میں مجھے اجازت ملی ہے. آپ کو نئے سال کے مبارک بھی ہو. سر میں یہ ہمارے ممبر نے مل گئی نا سوال اجازت. سر ہمارے ممبر نے سوال بڑا زبردست پوچھا اور ظاہر ہے منسٹر صاحب ماشاءاللہ 7واں سال ہے ان کو یہ منسٹری چلاتے ہوئے. بہت منجھ گئے ہیں اور بڑے منجھے ہوئے انداز میں جواب دے رہے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح ہماری تعلیم بھی بہتر ہوگی. سر میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ضلع شرقی ایسٹ میں ایک کالج ہوتا تھا اسلامیہ سائنس کالج, اسلامیہ آرٹس کالج اور یہ اسلامیہ کامرس کالج, تینوں ادھر ہی چلتے تھے. اور سر اتنا وہ کراچی کی پہچان بلکہ سندھ کی پہچان تھی. میرا ایک جملہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے شہر ہوتے ہیں یہ ہمارے صوبے کا سینگار ہیں. ان کو جتنا اچھا رکھیں گے, ان کی شناخت بحال رکھیں گے, صوبے کا نام ہوگا. تو اس کے سامنے ایک گلوب بنا ہوتا تھا اور اسلامیہ کالج کی بلڈنگ تھی. اب پتہ ہی چلا ہے کہ اسلامیہ کالج کی بلڈنگ خالی ہو گئی ہے. اور وہ جو نام والا کالج جو کراچی کی پہچان تھی, سامنے داؤد انجینئرنگ کالج تھا, وہ 3 کالجز اس بلڈنگ سے شفٹ ہو کے کہاں چلے گئے ہیں؟ آیا ان کو اسی اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ میں رکھا گیا ہے یا پھر وہ کاغذات میں دفن ہو گئے ہیں؟ یہ میں بالکل فریش کوسچن ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ نے ایک ڈیٹیل مانگا ہے حوالے سے. تو میں یہ کورٹ کا ایشو بھی تھے, لیٹیگیشن بھی اس پہ چل رہی تھی. اس کا میں پورا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کو میں لے کے دے سکتا ہوں. میں آنیسٹلی کیونکہ میں جو کوسچن ہے ریلیٹڈ ٹو کالجز, اب تو 372 کالجز ہیں, تو اس کی انڈیویجولی اگر کالج کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں گے, جو میرے پاس انفارمیشن اویلیبل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. جو نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی فریش کوسچن آپ ڈال دیں, میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. نہ بھی ڈالیں تو بھی میں آپ کو جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے آئی ول پرووائڈ یو. جی عامر صاحب, اب آپ کوئی نگران سیٹ اپ کا سوال مت پوچھ لیجئے گا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. سر اس میں جو سوال ہے اس میں 6 کالج بتائیں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر. اب جس کے اندر 5 کالج میرے اس کے اندر کانسٹیٹیونسی میں ہیں. مگر سر نے جو اسٹوری سنائی وہ اسٹوری تو بہت اچھی سنائی, مگر زمینی حقائق الگ ہیں. اس کے اندر آدم جی کالج, وہاں پہ اسلامیات کا ٹیچر, سائنس کا کوسچن پوچھنا سر چاہیے. کوشچن اسلامیات آدم جی سائنس کالج, آدم جی کالج کے اندر ٹیچر نہیں ہے. 1 سال سے میں 10 دفعہ منسٹر صاحب کے پاس گیا ہوں, سیکٹری کو لیٹر لکھا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس اسٹاف نہیں. آدم جی کالج جو کراچی کا ٹاپر ہے, نہ سائنس کا ٹیچر ہے نہ اسلامیات. سینٹ لارنس کالج میں ٹیچرز نہیں ہیں. آغا خان PIB کالج میں ٹیچرز نہیں ہیں. بچوں کے پاس 1500 بچے ہیں آدم جی کالج کی انرولمنٹ, ان کے پاس زمین پہ بیٹھے ہوئے فرنیچر نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے. یہ کس طرح سے منسٹری چلا رہے ہیں, ان کو 8 سال ہو گئے. تو مجھے کوئی ایک کالج چل کے ساتھ وزٹ کروا دیں جہاں پہ فرنیچر ہو, کمپیوٹرز ہوں, لیب ہوں. یہ وہ کالج ہیں. آج بچے کیوں فیل ہو رہے ہیں, انہوں نے وہ حال کیا ایجوکیشن کا. انہوں نے اسٹوریاں تو اچھی بنائی ہیں, آج کراچی کی تعلیم کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. مجھے اس کا جواب دیں گے ٹیچر پوسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کالجوں میں. بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے موقع دیا. اور یہ سر کراچی یہ کالج ہیں. اب بیٹھ جائیں. جناب اسپیکر, اب میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک جنرل ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں اس کو سیاسی بیان سمجھتا ہوں, رادر دین کہ وہ کوئی سی اسپیسیفک وہ کرتے. 154 کالجز کراچی میں ہیں, 2.25 لاکھ کے قریب بچے کراچی میں پڑھ رہے ہیں, وہی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. اگر ٹیچر نہیں ہوتے تو عامر بھائی تو نہیں پڑھا رہے نا ان کو, وہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں. منسٹر صاحب ایک منٹ, آپ نے کوسچن پوچھ لیا, میں نہیں, اب منسٹر صاحب جواب دے رہے ہیں تو سن لیں, یہ کراس ٹاک نہ کریں. یہ سوال بڑا ٹینجیبل ہے. اگر چاہیں تو میں بڑا ٹینجیبل جواب دے سکتا ہوں, مگر میں ٹینجیبل جواب پہ نہیں جاتا, کیونکہ میں اپنی پوسٹ کو اور منسٹریل جو ہے اس کو میں خاطر میں رکھتے ہوئے میں کسی کو بھی پرسنل ریسپونڈ کرنے کے وہ موڈ میں نہیں ہوں. اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں, عامر بھائی کی جو گرج ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں, وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا پرسنلی, مگر اسمبلی میں سرزنت نہ بنائیں اس چیز کو. کوسچن نمبر 268 فیصل رفیق صاحب. Question number 268. Answer may be taken as read. Sir, my first supplementary is کہ کراچی کے 3 اضلاع ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ ملیر, ڈسٹرکٹ کماڑی میں بوائز کے لیے کوئی ایوننگ کلاسز نہیں ہیں. اس کا انعقاد کیوں نہیں ہو رہا ہے, یا فیوچر میں کچھ سوچا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ فل پریشر ہے ہمارے پاس کہ ابھی ہم نے سوچا ہے کہ ان میں کچھ کالجز جو ہیں جہاں پہ ہماری مارننگ شفٹ چلتی ہے وہاں پہ ہم انٹروڈیوس کروائیں. ابھی نیکسٹ جو ہمارے سیشن اسٹارٹ ہوگا جہاں پہ بھی ایوننگ کی ضرورت ہے وہ اسیس کر کے کہ نیڈ بیسٹ
ہے تو ہم ایوننگ کے کلاسز بھی اپریل والے سیشن سے وہاں پہ اسٹارٹ کروا دیں گے جہاں پہ بھی نیڈ بیسڈ ہے. کئی جگہوں پہ ایوننگ کے کلاسز چل رہے ہیں مگر وہ فقط پارکنگ پوسٹیں ہیں جو رکھنے کے لیے کچھ اساتذہ نے رہنے کے لیے ایوننگ کی ہوئے مگر خاطر خواہ انرولمنٹ نہیں ہے, اس کے نتائج بھی بہتر نہیں ہیں. مگر یہ اسیس کریں گے اور اسیس کر کے ان تینوں اضلاع میں جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم مزید اساتذہ وہاں پہ دے کے ان کو ہم ایوننگ کی کلاسز اسٹارٹ کروا دیں گے, وہ نیڈ بیسڈ. اگر کیپیسٹی ہے مارننگ میں شفٹ میں بچے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے ایوننگ میں جانے کی. اگر نہیں ہے تو وہ نیڈ بیسڈ کریں گے. وہ جہاں پہ بھی آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آئی پرسنلی بی وتھ یو فار دیٹ. سیکنڈ سپلیمنٹری. دوسرا سپلیمنٹری میرا ہے کہ ڈسٹرکٹ ملیر کراچی کا بڑا ضلع ہے. میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہاں صرف بوائز کے لیے 3 کالجز ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل کالجز اس وقت آپ کے ملیر ڈسٹرکٹ میں کالجز کتنی ہیں اور اس کا تعداد کیا ہے, یہ میرے پاس پوری ڈیٹا ہے. آپ کے ملیر ڈسٹرکٹ میں جو ٹوٹل نمبر ہے کالجز کا وہ بوائز کا 3 ہے, گرلز کا 13 ہے اور کو ایجوکیشن 1 ہے. 3 ہے, 6 گرلز کالجز ہیں, 4 آپ کی کو ایجوکیشن ہے کیونکہ کو ایجوکیشن میں بھی بچیاں اور بچے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی بچے ایڈجسٹ ہوتے ہیں. 13 کالجز ہیں اور مزید وہاں پہ کالج کی اگر دیکھیں گے کہ جہاں پہ نیڈ ہے تو دے دیں گے, اگر نہیں ہے ڈیمانڈ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہائر سیکنڈری بھی اسٹریم ہمارا پیرللی چلتا ہے. ہائر سیکنڈری اسکولز بھی ہیں جہاں پہ فرسٹ ایئر انٹر کی بھی ایڈمیشن ہے. کوئی 491 ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں جہاں پہ بھی ہمارے پاس کوئی 6,31,000 کے قریب انرولمنٹ ہے. کالج میں 5 لاکھ ہے, 272 کالجز میں, تو 491 کالجز میں اتنی انرولمنٹ وہاں پہ بھی ہے. اب نیڈ بیسڈ ہے, جہاں پہ دیکھ لیں گے کہ نیو اسٹیبلشمنٹ تو اسی بجٹ میں ہم انشور کریں گے کہ وہاں پہ کالج کی ضرورت ہے تو ہم دیں گے. تھرڈ سپلیمنٹری. تھرڈ سپلیمنٹری ہے سر, ریلیٹڈ نہیں ہوگا لیکن ضروری سوال ہے یہ کہ جس طرح سے کراچی شہر میں ایڈمیشن کیپ سسٹم لگا ہوا ہے سر, کہ بچیاں خاص طور پہ ان کی رہائش کہیں ہوتی ہے, نمبرز کی بنیاد پہ ان کو لے آ رہی, اگر کوئی ایسٹ میں رہ رہا ہے تو اس کو ساؤتھ کے اینڈ میں بچیوں کو جس کا تعلیم حاصل کرنا یہ پہنچنا بہت مشکل ہے. اچھا, ایک پروسیس تو شاید آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ کالجز میں ریکویسٹ کر کے وہاں کلاسز لے سکتی ہیں یا لے سکتے ہیں لیکن ایڈمیشن نہیں لے سکتے. تو میری ناقص رائے یہ ہوگی کہ تعلیم کو اور آسان بنانے کے لیے ان کو الاؤ کیا جائے کہ قریب سے قریب کالج کو, خاص طور پہ بچیوں کے لیے, کہ ان کا ایڈمیشن وہاں ہو سکے آسانی سے. اچھی ایڈوائز ہے یہ ایڈوائز اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو سینٹرلائزڈ الیکٹرانک ایڈمیشن پالیسی تھی جس کو سی کیپ کا نام دیا گیا, یہ بالکل بہتر تھا اور اس میں بالکل اناملیز تو تھیں. اس کا پرپز یہ تھا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مینلی چند کالجز پہ ساری کی ساری ٹریفک ہوتی ہے, باقی جو دوسری کالجز ہیں وہ وہاں پہ بھی ہمیں کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ انرولمنٹ کرنی ہے. یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کو 2 باتیں, ایک تو جہاں پہ بھی ایڈمیشن کم ہوئی ہے کالج میں وہاں پہ ان کو ایڈمیشن دے کے اس کو الاؤ کیا جائے تو آپ کسی بھی کالج میں اگر وہ اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں جہاں پہ کیپیسٹی ہے تو آپ وہاں پہ جائیں. مگر جو گرلز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیں گے. سی کیپ جو ابھی پالیسی ہے اس کو کر لیں گے. اگر وہاں پہ متصل جو گرلز کالجز ہیں بچیاں جہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو اسپیشلی گرلز کے لیے یہ ہم پرووائڈ کریں گے کہ ان کو یہ فیسلٹی ہو کہ وہ نیئر بائی کالجز پک کر سکیں رادر دین کہ ان کو تھوڑا ریموٹ کالج میں ایڈمیشن ملے. جی شبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر, ضلع کیماڑی میں آپ کی جو لسٹ آئی ہے اس میں ہے بوائز 8 کالج اور گرلس کے 3, لیکن ٹوٹل آپ نے 9 کیا ہے. تو یہ کون سی مسٹیک ہے؟ یہ میں اس کو ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی سمجھوں, نااہلی سمجھوں یا تعلیم سے دوری سمجھوں کہ اس موقع پر بھی جو ایوان میں دیا جا رہا ہے اس میں بھی آپ نے مسٹیک کی ہوئی ہے کہ ضلع کیماڑی میں 8 بوائز 3 گرلز اور ٹوٹل آپ 9 بتا رہے ہیں. یا تو 2 کالج آپ نے ختم کر دیے, تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے 2 کالج ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ مائنس کر دیا. اوکے, اللہ حافظ. آپ جائیں نا, آپ بیٹھیں. شبیر صاحب آپ جائیے گا نہیں, اللہ حافظ نہ کیجیے, بیٹھیں. یہ میرے خیال میں
یہ میرے خیال میں ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہوگی جو ان کو ٹوٹل کرنے میں انہوں نے دیا ہے. کیماڑی میں 8 اور 3 تو 12 بنتے ہیں مگر انہوں نے 9 دیے ہیں, تو یہ ٹائپو مسٹیک ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی اور بات نہیں ہے. غلطی ہو سکتی ہے, ٹائپوگرافیکل ایرر ہو سکتا ہے شبیر بھائی. آپ انہیں منا لیں, وہ جا رہے ہیں خداحافظ کہہ کے. کس کو نہیں, وہ جائیں گے کہاں؟ وہ خداحافظ کہا ہے انہوں نے آپ کو. پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. جی فاروق صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ 154 کالج انہوں نے بتایا ہیں اور یقینی طور پہ ان کے بعد پلان ہوگا آگے کا. کراچی کی آبادی بڑھ گئی ہے اور کراچی کے اندر طلبہ کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, اور میٹرک کے طلبہ بھی بڑھ گئے ہیں, اور اس کے بعد جب انٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے پاس ایک تو اسپیس ہے, کیونکہ انہوں نے 17 کالج بتائے ہیں جو ایوننگ کے ہیں. گرلس کے انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے, میرے خیال سے وہ 17 ہی ہوں گے, لیکن 154 ٹوٹل کالج ہیں موجود. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس کا کوئی پلان ہے ان کے پاس ایوننگ میں, اور نئے کالجز کا آغاز کرنے کے لیے, کیونکہ کراچی کے اندر یہ کالجز کم ہو رہے ہیں, خاص کر سرکاری کالجز, لوگ پرائیویٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کا ذرا جواب دیجیے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت بھی سب اچھا خاصا کالجز کا 154 کالجز کراچی میں ہیں, اس کے ساتھ ہائر سیکنڈری اسکولز بھی ہیں, مگر مزید ضرورت ہے. کراچی میں پاپولیشن جس طرح بڑھ رہی ہے وہ ہمیں اسٹریٹجیکلی لوکیشن وائز ہمیں بڑھانے پڑیں گے, کہ جہاں پہ بھی زیادہ نیڈ ہے وہاں پہ ہم وہ نیو کالج اسٹیبلش کریں گے. اس وقت بھی ہمارے پاس 22 جو ہے وہ اسکیمز نیو چل رہی ہیں, اس میں نیو کالجز بھی کراچی میں زیر تعمیر ہیں. تو اس کی ہم انالائسس, ہم نے کہا کہ یہ نیو جو ہمارا ایئر سٹارٹ ہوگا اس میں ہم ایڈمیشن کو ذہن میں رکھ کے ابھی جو ہم بجٹ بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ بجٹ آئے گی جون میں, تو ہمارا جو انرولمنٹ ہے وہ اپریل سے سٹارٹ ہو جائے گی, مارچ میں ایگزام ہو جائیں گے. تو اس پہ ہم بیٹھ کے ہم دیکھیں گے. ابھی ہم انالائز کر رہے ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ نیو بجٹ پہ بھی کام کر رہا ہے کہ کہاں پہ ہم دیے جائیں اور کون سے ایسے ٹاؤن ہیں کراچی کے جہاں پہ بالکل کالج نہیں ہے. وہ میں نے آج تحصیل وائز اور ٹاؤن وائز ایک لسٹ بھی میں نے ابھی کمپائل کروائی ہے ان سے, کہ کون سے ایسے تحصیل یا ٹاؤن ہیں سندھ میں جہاں پہ کوئی کالج نہیں ہے, نہ بوائز ہے نہ گرلس ہے. تو پریورٹی یہ ہوگی کہ پہلے ہم ان ٹاؤن اور کیونکہ چھوٹا سا چھوٹا ہمارا یونٹ جو ہے وہ ہم یونین کمیٹی یا UC لیول پہ تو کالج نہیں بنا سکتے, مگر یہ ہے کہ کم از کم ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ٹاؤن کو بوائز اور گرلس ایک کالج ہونی چاہیے. میں نے آج یہ لسٹ کمپائل کروائی ہے جو میرے پاس موجود ہے. میں اس میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کون سے ٹاؤن ہیں, کہیں تو میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ کون سے ٹاؤن ہیں جہاں پہ نہیں ہے کالج, نہیں ہے کوئی بھی. کیونکہ ہمارا بیسیکلی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز بھی نہیں ہے, ٹاؤن وائز بھی نہیں ہے, وہ ریجن وائز ہے. ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ پورے ریجن پہ بیٹھتا ہے, تو ہم اس پہ نہیں جاتے. مگر یہ اب ہمیں تھوڑا مائکرو مینجمنٹ کرنی پڑے گی کہ بچوں کو کے ایکسس کو آسان کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے وہ مستفیض ہو سکے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ ٹاؤن میں بتا دوں. نیو کراچی میں آپ کے ناظم آباد میں ٹاؤن میں جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے وہ اس کو تصدیق کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کالج نہیں ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ناظم آباد ٹاؤن میں ہے یا نہیں ہے, وہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کے نیچے جائیں تو آپ کی شاہ فیصل کالونی میں کالج نہیں ہے, آپ کی ابراہیم حیدری میں کالج نہیں ہے, مگر وہ ابھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں, ہم نے دے دیا ہے اسکیم میں, وہاں پہ یہ پریویس ڈیٹا ہے. تو یہ آپ بیٹھ کے تھوڑا اس کو بھی آپ مجھے میری ہیلپ کریں کہ وہاں پہ یہ تو پھر ایڈمنسٹریشن جو ہے ہماری جورسڈکشن الگ ہے, ریونیو والوں کی الگ ہے. اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے کہا نا کہ یہ آج لسٹ میں نے کمپائل کروائی ہے, تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ فاروق بھائی یہ لسٹ شیئر کروں گا, تو آپ بھی علی بھائی اس کو دیکھ کے آپ مجھے گائیڈ کر لیں کہ کہاں ضرورت ہے, تو وہاں پہ ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. کوسچن نمبر 289 قرۃ العین صاحبہ MPA. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. کوسچن نمبر 289. آنسر میں بھی ٹیکن ایز ریٹ. فرسٹ سپلیمنٹری. جی میرا فرسٹ سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے خالی اسامیوں کی, تو کیونکہ پرنسپل کی تعداد بھی جو ہے وہ بہت, اس میں 26 ویکینسیز نظر آ رہی ہیں ویکنٹ, اور ٹوٹل اس میں 2278
154 کالجز میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد ہے جو خالی اسامیاں ہیں، اور دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر ڈسٹرکٹ وائز بات کروں تو اگر مثال کے طور پہ میں بات کروں تو میرے اپنے جو نیئرسٹ ہیں کورنگی میں، لانڈی میں جو بوائز کالج ہے، گرلز کالج ہیں، ان میں ٹیچرز سبجیکٹ وائز نہیں موجود، تو اور جو پرنسپل ہیں ان کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس سبجیکٹ وائز ٹیچرز نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کوئی پرنسپل ہے تو وہ تو ان کی ازراہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آ رہی ہوتی ہیں، مگر جو ٹیچرز سبجیکٹ وائز ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیئرسٹ ہے ہم وہاں جائیں۔ تو ان کو فل کرنے کے لیے آپ نے جو ابھی بتایا ہے کہ ایس پی ایس سی کی تھرو جو ہے وہ جابز دی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کا ابھی تک آپ نے فل کرنے کا کیا پروسیجر کیا ہے، اور ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، کب تک ہوں گی، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو کراچی میں خالی آسامیوں کی تعداد ہے وہ 2000 یہ پریویس جو جب آپ کا سوال تھا اس وقت کے جواب کی فگر ہے، اس وقت لیٹسٹ جو ہے وہ 2543 ویکنسیز اسٹل بھی خالی ہے۔ ابھی ہم نے جو ریکروٹمنٹ ریسنٹلی کی ہے اس میں جو سبجیکٹ وائز جو آپ ٹیچر کہہ رہی ہیں وہ کافی حد تک ہم اس شارٹیج کو ہم ایڈریس کر لیں گے۔ ابھی جو 1500 اساتذہ ابھی لاسٹ ایئر ہوئے ہیں، ابھی وہ انہوں نے کالجز جوائن کر لی ہے، 1659 جو ہیں وہ اساتذہ کو آفر لیٹرز مل چکے ہیں، پوسٹنگ آرڈر ابھی ملنے ہیں، کوئی 3200-3300 کے قریب ہم نے کوئی لاسٹ 1-1.5 سال میں تھرو پبلک سروس کمیشن کے یہ پوسٹیں فل کی ہیں پورے پروونس کی، اور اس میں جہاں پہ بھی سبجیکٹ وائز ضرورت ہے ہم نے یہ بھی پالیسی رکھی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈسٹرکٹ عمرکوٹ کا اگر کوئی اس کو مل چکا ہے آرڈر ڈومیسائل پہ، وہ لیکچرر بنا ہے تو وہ اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ حیدرآباد میں یا میرپور خاص میں یا تھرپارکر میں لے لیتا تھا اپنی سہولت کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے یہ باؤنڈ کیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ ہوگا وہ 3 سال تک نان ٹرانسفریبل ہوگا، وہیں پہ جہاں کا ہے ڈومیسائل جہاں کا ہے وہ وہیں پہ سرو کرے گا۔ اس سے زیادتی یہ ہو رہی تھی جناب اسپیکر کہ آپ کے جیسے سکھر کا ہے تو سکھر شہر کی جو کالجز ہیں وہاں کے رہنے والوں کی سے زیادتی ہوئی کہ سالے پٹ والوں نے بھی آ کے سکھر کے شہر میں پوسٹنگ لے لی، اب سالے پٹ کا کالج کیسے چلے گا یا آپ کے پنے عاقل کا کالج کیسے چلے گا؟ تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ کم از کم وہ 3 سال جو ہے یا 5 سال تک وہ وہاں پہ سرو کرے گا، اس کے بعد وہ ٹرانسفر کے لیے ایلیجبل ہوگا، اس کی ٹرانسفر کی جائے۔ یہ ویکنسیز جو پڑی ہوئی ہیں ابھی مزید ہم بھیج رہے ہیں پبلک سروس کمیشن کو کہ ہوپ فلی کہ نیکسٹ فیو منتھس میں جتنی بھی ہمارے پاس سینکشنڈ ویکنسیز ہیں وہ ہم فل کر لیں گے۔ ابھی بھی 3300 تک ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے، کافی شارٹیج آئندہ 2-3 مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ختم ہو گئی ہے، مگر اس کو پھر ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے ود ان کراچی بھی۔ یہ میں آج بھی بتا دوں کہ اس پہ ہم بڑی اسٹرکٹ پالیسی لائیں گے۔ بہت سے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی آتے ہیں، ہمارے دوست بھی یہاں پہ ممبران بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پہلے تو ایک فرد کو سہولت دینے کے بجائے آپ اس کالج کے بچوں کو دیکھیں۔ میرے پاس سفارشیں آتی ہیں، صحیح اس کے لیے بڑا دور پڑتا ہے کالج میں، اب دور کہاں پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے سر میں لیاری بہت پڑتا ہے، میں صدر ٹاؤن میں رہتا ہوں، مجھے آپ جو ہے مجھے لیاری بڑا دور پڑتا ہے۔ اب تو آپ ایسے تو نہیں کر سکتے جناب اسپیکر، اب اس حوالے سے ہمیں ایک فرم پالیسی لانی پڑے گی کہ بھائی آپ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے آپ کو ہم وہیں پہ پوسٹنگ ٹھیک ہے دیں گے اگر ویکنسی ہے تو، ورنہ تو ود ان کراچی تو کہیں پہ بھی ٹریول کر کے جانا پڑے گا، وہ جا کے اس کو پڑھانا ہوگا۔ تو میری بہن کو میں یہ بتا دوں کہ جو ویکنسیز ہیں 3300 کے قریب فل ہوئی ہے، اب مزید ویکنسیز ہم فل کرنے جا رہے ہیں، بہت جلدی جو ہے یہ شارٹیج نیو اکیڈمک ایئر کے اسٹارٹ سے پہلے اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے۔ سیکنڈ سپلیمنٹری۔ ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ بچے ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں، عموماً جو ہے وہ بچوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے، اور پرنسپل وغیرہ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا اب میں یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پوسٹنگ کے حوالے سے جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی کی ابھی جو آپ لوگوں نے بھرتیاں کی ہیں تو ان کو بھی نیئرسٹ جس طرح سے آپ نے ترتیب دیا کہ ان کے قریب تر ان کے ٹاؤنز میں ان کی یو سی میں ان کو ہائر کر کے انہیں جابز دی گئی ہیں، تو یہ اس کے لیے آپ کیوں میکنزم نہیں بناتے کہ جو ہے وہ ٹیچرز جو کالجز کے ہوں، پروفیسرز ہوں، ان کو بھی ان کے نیئرسٹ اگر یو سی وائز نہیں ہو سکتا تو ٹاؤن وائز ان کو اسی طرح سے ہائر کیا جائے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور بچے بھی سفر نہ کریں اور کالجز کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ میری بہن نے وہ بات کی، بالکل ہی ہمیں مشکلات بڑی زبردست آئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ پی ایس سی اور جے ایس ٹی کی ہم نے ریکروٹمنٹ کی تھی تو یو سی بیسڈ ریکروٹمنٹ تھی کہ پہلے ان کو اپنی یونین کاؤنسل میں رکھا جائے گا، اس کے بعد اگر تحصیل میں ایڈجسنٹ یونین کاؤنسل
قریبی یونٹ کاؤنسل اور قریبی یونٹ کاؤنسل میں اگر ویکنسی نہیں ہے تو پھر وہ تل کے تحصیل لیول پہ اس کو رکھا گیا. آج تک بھی جو 65 سے 70 ہزار کے ان بٹوین جو ہماری ابھی آرڈرز ایشو ہو چکے ہیں, جو ٹیچرز آئے ہیں وہاں پہ, ہم نے ابھی تک ایک کی بھی ٹرانسفر نہیں کی. ہم نے اسٹرکٹ رکھا ہے کہ آپ کا جب پروبیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو آپ وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گے, ابھی وہیں پہ ہیں. ابھی جناب اس میں کرنا ہمیں یہ پڑے گا کہ ابھی ہم کرنے جا بھی رہے ہیں, کرنا یہ پڑے گا کہ فیوچر کو ہم نے پبلک سروس کمیشن کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ اب ہم کالج اسپیسیفک امپلائمنٹ کریں گے. کالج اسپیسیفک امپلائمنٹ مینس آپ کی ایک کالج ہے سکھر کی, تو ہم اس میں دیں گے کہ بھائی یہ جو سکھر کی کالج ہے اس میں ہمیں 4 اساتذہ کی ضرورت ہے اور وہیں پہ رہیں گے, وہاں سے اب تب تک ٹرانسفر نہیں ہوں گے جب تک اس کا پالیسی میں جو ٹائم دیا گیا ہے پروبیشن کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی سندھ بیسڈ ہوتی ہے میری ریکروٹمنٹ, پبلک سروس کمیشن دیتا ہے کہ بھئی سندھ میں اتنی اسامیاں خالی ہیں اور یہاں پہ آپ آ کے. کالج اسپیسیفک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بھی پتہ ہوگا, وہ سوچ سمجھ کے اسی کالج میں جائے گا. اب تھر کے ہماری کالجز ہیں, میں آپ چھاچروں کی کالج کا ایگزامپل دوں. کھیمے کی یہاں پہ دوست علی رامو بیٹھا ہوگا, کھیمے جو پار کالج ہے جو باٹر کے قریب بنا ہوا ہے, مہندرے پار کالج ہے, وہاں پہ کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب ہوگا یہ کہ ہم کالج اسپیسیفک جب ہم کریں گے تو جو بھی اپلائی کرے گا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے یہیں پہ اتنے سال رہنا ہے, پھر یہ تگ و دو نہیں کرے گا, بھاگے گا نہیں, کل اس کو پکڑے گا کل اس کو پکڑے گا کہ آپ چل کے میری ٹرانسفر کروا دیں. تو اب اسی پہ ہم جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہم نے کیا تو پھر یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر پائیں گے. یہ سارا ایکسرسائز لوگ بیٹھے ہوں گے, تنخواہیں لے رہے ہوں گے, اور یہ ہماری پورا کا پورا جو پرپس بچوں کو تعلیم دینے والا ہے وہ سرو نہیں ہوگا. تھرڈ سپلیمنٹری. میں وزیر صاحب کا یقیناً جو جواب وہ دے رہے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, اس سے نظر آ رہا ہے, یقیناً قابل تعریف ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو ابھی کچھ ٹائم پہلے بی پی ایس جو لیکچرر 17 کے تھے ان کو 18 گریڈ میں پروموٹ کیا گیا تھا, تو ان کا کیوں ابھی تک, اس میں جو ابھی انہوں نے آنسر دیا ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ اسامیوں کی پروموشن کا زیر عمل ہے, تو وہ ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا تاکہ یہ آگے پروموٹ ہو جائیں اور نیچے اسامیاں جو ہے انہیں پر کر دیا جائے, تو یہ کب تک ہوگا؟ بالکل 17 والے جو ہیں ان کی پروموشن بڑی دیر سے ہوتی ہے, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میرے پاس ان کے وفد آئے تھے جو 17 گریڈ میں لیکچررس ہیں, وہ سیکٹری بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سیکٹریز کو بھی وہ ریفر کیا تھا کہ ان کا آپ ایسا پروسیجر میکینزم بنائیں کہ جو 17 میں. اب ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس ہائر سیکنڈری پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے 17 گریڈ کا, یہاں پہ لیکچرر کالج سائٹ پہ 17 گریڈ کا ہے. ہوا یہ کہ یہاں پہ 17 سے 18 کی پروموشن ڈیلے ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے لیکچرشپ چھوڑ کے جا کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپٹ کیا ہائر سیکنڈری اسکول کا. وہ اسکول سائٹ پہ چلے گئے کیونکہ وہاں پہ پروموشن جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ایشو تھا, مگر ہم نے پروموشن کو بڑا ویگرسلی ہم نے رکھا کہ بھئی ہم جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ پروموٹ ہوتی جائیں, اپر گریڈ میں چلے جائیں, اور نیچے والے جو ہیں ان وہ ویکنسیز کریٹ ہوں تاکہ ہم میرٹ پہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ہم انٹری دیں وہ جو ادھر آئیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ باٹل نیک آ جاتا ہے, 17 سے 18 میں گیا, 19 کی ویکنسیز بہت کم ہے, کم ہونے کی وجہ سے پروموشن نہیں ہوتی, 20 کی ویکنسیز کم ہے ہمارے یہاں. اس لیے اس طرح ہم نے ایک پیرامڈ کریٹ کیا ہوا تھا نا ہمارے پورے سروس اسٹرکچر میں. میں کالج کی بات نہیں کر رہا, سارے ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ سچویشن ہوگی. تو ہمیں وہ ویکنسیز اس طرح مینیج کرنی ہے کہ ایک پروپورشن ہو, پروپورشن سے ہر سال ڈپارٹمنٹ کو اندازہ ہو کہ اس سال مجھے 17 کے کتنے لوگ چاہیے, 18 کے کتنے, 19 کے کتنے, 20ویں کے کتنے. تو ہم ابھی 20ویں گریڈ کے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انیشل اپائنٹمنٹ 20ویں یا 19 کی بھی ہے وہ بھی پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہم ان کو بھیجیں, وہ بھی ہم ان کو ہم لیں کہ تاکہ یہ ان کی جو انریسٹ ہے اس پورے ٹیچنگ کیڈر میں اس کو ختم کیا جائے. اس پہ میں نے سب سے میٹنگیں کی ہیں, اور 4th ایئر پہلے فارمولا بنا ہوا تھا, اب ہو سکتا ہے 5th ایئر فارمولا بن جائے کل, تو اس کو ہم بنا کے ایک ریشنلائز کریں گے اس پالیسی کو. یہ ایشو ہے, اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. جی عادل صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, سردار صاحب, منسٹر صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ میں ڈی ای او اور ٹی ای او یعنی کہ ڈائریکٹر اور یہ نیچے کے جو بھی بیچ میں سیکشن آفیسر اور ان کے جو مالی اور ایڈمنسٹریٹو جو ساری چیزیں ہیں وہ میں پرنسپل ہیڈ ماسٹر کو اتنا پاورفل کر دوں گا
کہ وہ پھر اپنے فیصلے اسکول کے خود کر سکے گا. اچھا سر، یہ 1973 میں بھٹو صاحب کا دیا ہوا سول سرونٹ امینڈمنٹ، سول سرونٹ کی جو ریزولوشن، جو کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے تحت ہیڈ ماسٹر پاورفل ہوتا تھا. وہ اپنے علاقے کے چپڑاسی، لیب اٹینڈنٹ اور اس طرح کے تمام معاملات کو وہ خود دیکھتا تھا، جس سے تعلیم میں بہتری تھی. اس کو ختم کیا گیا اور اس کو ختم کرنے سے تعلیمی نظام وہ نیچے آتے آتے اس حد تک آ گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ بہت ہی زبردست پروپوزل تھا آپ کی، وہ میں نے میڈیا ڈاک بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سر آپ اس کی ٹائم لائن سیٹ کریں اور آج آپ مجھے آپ اس عوام کو بتائیں کہ آپ کب تک یہ کر دیں گے، تو اس سے بہت بہتری آئے گی. سر بہت شکریہ. جناب اسپیکر، آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ ایجوکیشن ایسا کمپلیکس سبجیکٹ ہے کہ اس حوالے سے کالج اور اسکول کو کلب کر کے، جیسے میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی، ایک ڈے فکس کیا گیا تھا اور ڈے پہ میں نے جا کے پوری بریفنگ دی تھی ملٹی میڈیا پہ پریویس اسمبلی میں. ایک ہم نے پریسیڈنٹ یہاں پہ سیٹ کیا تھا اور بعد میں سب ممبران کو اس کو بولنے کا موقع بھی ملا اور لاسٹ میں نے سم اپ کیا تھا اس کو. اب یہ عادل بھائی کا نہیں ہے کہ وہ کالج سے وہ اسکول کی سائٹ پہ چلے گئے ہیں اسکولس کے ریفارمز کے حوالے سے. اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکول بھی میرا ڈپارٹمنٹ ہے تو میں اس کے لیے ریسپانسیبل ہوں، میں آپ کو اس پہ ریسپونڈ کر دیتا ہوں. یہ بالکل زبردست ایک بات ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے یہ ریئلائز کیا، ہم نے یہ بات میں ہوتے ہوئے کیا ہوا کہ انتظامیہ مضبوط ہو گئی اور جو ٹیچنگ کیڈر ہے اس کو ویک کیا گیا. جو ہمارا ہیرارکی نارملی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پریسٹیجیس پوزیشن ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کی ہونی چاہیے، نہ کہ ایک تل کا ایجوکیشن آفیسر یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی، کیونکہ وہ ایک ادارے کا ہیڈ وہ ہوتا ہے. دنیا کے سارے ممالک میں جو وائس چانسلر کا پروٹوکول ہوتا ہے وہی وہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے. چانسلر کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ اس کو ڈی مورلائز کیا ہے اس پوسٹ کو. ہمارا یہ تھا کہ یہ سسٹم اس طرح نہیں چلے گا. ہم نے پالیسی اپروو کروا لی ہے عادل بھائی، میں آپ کو بتاؤں وہ اس کا ہے کلسٹرنگ، سندھ کلسٹرنگ پالیسی 2023. وہ میں نے 23 میں ہم نے وہ کر لی تھی. 24 والا پورا گیپ جو ہے وہ کیئر ٹیکر والے پیریڈ میں گیا. ابھی ہم امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں ہیں. اس میں ہوگا یہ کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایک ہوگا جو کوارڈینیشن کا رول پلے کرے گا، کوئی تل کا ایجوکیشن آفیسر نہیں ہوگا. 1650 یا 60 کلسٹر بنیں گے. ایک کلسٹر میں یہ ڈی سینٹرلائز کرنے کی بات ہے. اس کلسٹر میں کوئی 20 سے لے کے 25 اسکول ایک کلسٹر میں ہوں گے. اس کا ایک ہیڈ چیف ہوگا، چیف ہیڈ ماسٹر، جو ان کلسٹر کا ہیڈ ہوگا. اس کا اپنا ڈی ڈی او ہوگا، اس کا اپنا کاسٹ سینٹر ہوگا. ابھی ہے کیا تل کا ایجوکیشن آفیسر کا کاسٹ سینٹر ہے. جتنی بھی ہماری پوسٹیں ہیں وہ تل کا ایجوکیشن آفیسر کے کاسٹ سینٹر سے نکلتی ہیں. پھر یہ ہوگا کہ کل اپائنٹمنٹ کرنی ہے کراچی کے، آپ سن رہے کہ کیاماڑی کے کلسٹر 10 میں، کیاماڑی کلسٹر 10. اب وہاں پہ 10 ٹیچرز کی ضرورت ہے تو وہ ہیڈ ٹیچر جو ہے اپنے ہی کاسٹ سینٹر سے وہ پوسٹیں نکال کے وہ ایڈورٹائز کرے گا. وہ تھرڈ پارٹی کو بھیجے گا، کسی کو بھی بھیجے، آئی بی اے واٹ ایور جو بھی ڈیسیشن ہو، اس کو بھیجے گا کہ مجھے یہ 10 ٹیچر اپنے کلسٹر میں چاہیے. تو یہ ٹرانسفر اور بھاگ دوڑ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اب یہ کلسٹرنگ کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا پورا جو اسکول ایجوکیشن کا جو نظام ہے یہ ٹریک پہ آ سکتا ہے. اس لیے میں یہ اس حوالے سے چاہوں گا کہ اگر اسمبلی میں نہ بھی آپ رکھیں تو یہ کلسٹرنگ جو پالیسی ہے اس پہ جو بھی انٹرسٹڈ ممبران ہیں تو ان کو میں پریزنٹیشن دینے کے لیے تیار ہوں. ہم اوپر کسی کمیٹی روم میں بیٹھ جائیں گے، ہم کلسٹر کا پورا ماڈل آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کلسٹر کا ماڈل ہے، اس میں جو لکوناز ہیں، گیپس ہیں، وہ آپ ممبران ہیں، لیجسلیٹر ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہی وہ ہم کرنے جا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ امپاورڈ وہی ہیڈ ٹیچر ہوگا. نوک کے یہ جو افسران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں فیلڈ آفیسر جنہوں نے آج تک یہ خاطر خواہ نتائج نہ ملنے میں اپنی جو رکنے ڈالے ہیں اور جو بھی کام کیا ہے یہ سارا دور ہوگا. بلقیس مختار صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ عادل بھائی نے اسکول سے ریلیونٹ سوال کیا ہے، وزیر ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں اور عادل بھائی اور وزیر صاحب کی مہربانی سے ہم نے 3 اسکول اپنے علاقے کے گود لیے، مگر وہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں جیسے میں اپنی بات بتاؤں گی جو میں نے اسکول لیے وہاں ہے 3 اسکولوں میں ہیڈ مسٹریس ہے ہی نہیں. وہاں ٹیچر جو ہے وہ انچارج بنی ہوئی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ مجھے اس کی وضاحت دے دیں یا اس کے سلسلے میں آپ کیا کاوش کر رہے ہیں تو یہ بڑی ممنون ہوں گی.
ہم تھوڑا کالج سے ریٹریک کر کے اسکول سائڈ پہ چلے گئے. اٹس اوکے, اٹس فائن. یہ بھی ایک کوشچن ہے, آج نہیں تو کل تو ایڈریس کرنا ہی تھا نا اس کو, تو آج ہی بہتر ہے. تو یہ جناب اسپیکر, یہ جو ممبر صاحبان نے جو اسکول اڈاپٹ کیے اور ہم نے یہاں پہ عادل بھائی نے یہ فلوٹ کیا تھا اور ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ خوشائند بات ہے کہ اگر ہمارے لیجسلیٹر اور پارلیمنٹرینس جو ہیں وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے, ویسے تو سارے اسکولس کے رسپانسبل ہیں, سارے اسکول ان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے, بچوں کو بچہ سمجھنا چاہیے, اپنا بچہ, مگر کم از کم لیٹس اسٹارٹ وتھ کہ ہم پائلٹ کریں کہ 3 اسکول سے ہم اسٹارٹ کریں کہ 3 اسکول وہ اڈاپٹ کریں. یہ اڈاپشن کا مرحلہ کافی حد تک کامیاب بھی گیا ہے کہ 100 کے قریب, 100 سے زیادہ, ابھی لیٹسٹ میں نے کل نہیں دی ہے فگر, مگر جو 100 کے سے بھی زیادہ ممبران نے اپنے اسکولس دے دیے ہیں وہ نوٹیفائی ہوئے ہیں. میری بہن یہ ضرور ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, ٹرانزیشن کا جو بھی عمل ہوتا ہے, کوئی چیزیں بدتری سے بہتری کی طرف جاتی ہیں یا نیا اسٹیپ جب اٹھتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت رکاوٹیں ضرور آتی ہیں. میں آئی ایگری کرتا ہوں آپ سے, جو آپ نے اسکول سے اڈاپٹ کیے ہیں وہاں پہ اگر ہیڈ مسٹریس کا ایشو ہے آپ مجھے نام نامینیٹ کر کے دیں گے, کیونکہ کل اس اسکول کی رسپانسبلٹی ایک ہیڈ ماسٹر کی ہوگی اور دوسری آپ کی ہوگی, کیونکہ آپ اس کو اڈاپٹ کیا ہے, آپ نے, آپ مانیٹر کر رہی ہیں. آپ جو بھی نام دیں گے وہ آپ میرٹ پہ سلیکٹ کر کے آپ نام دے دیں. یہ ہوا, یہ ہوگا ضرور. ہمارے پاس 41,000 اسکولس ہیں, ہر جگہ پہ ہیڈ ماسٹر کی کوئی 18 کی 17 کی پوسٹ نہیں ہوگی, کہیں پہ ہوگی کہیں پہ نہیں ہوگی, تو ہمیں کام چلانے کے لیے جونیئر کو بھی لک آفٹر چارج دینا پڑتا ہے. تو آپ اس پہ دیکھ کے سوٹیبل گریڈ وائز جو آپ کو بہتر لگے آپ ہمیں نام دیں گے, کیونکہ یہ وسیم صاحب بیٹھ کے بات نہیں کی جاتی پارلیمنٹ, جو نوٹیفائی نہ کریں, دیکھیں اس طرح بات نہ کریں. ایڈاپشن جو نوٹیفائی ہو چکی ہے, جو اڈاپٹ اسکول ہو چکے ہیں, کافی نوٹیفائی ہو چکے ہیں, سبمٹ بھی ہوئے ہیں, میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دوں گا, جو بھی ہوئے ہیں ان سے میں ڈیٹیل لے کے کر دوں گا. جو نہیں ہوئے ہیں وہ ہو جائیں گے کل, کیونکہ یہ اسمبلی پہ کھڑے ہو کے کمٹمنٹ کیے وہ تو ڈیفینیٹلی ہونے ہیں. جو اس پہ ایشوز ہیں ٹیورس کے, وہ علی بھائی ہم ساتھ آج بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے اس کو ہم ریزالو کر لیں گے. مگر اب اس پہ جو میں نے کہا جی اڈاپٹرز کی جو ٹیورس ہے, اب اعتراض ٹیورس پہ تھا, علی بھائی کو تھا کہ کچھ ٹیورس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, تو ہم بیٹھیں گے, لازماً ڈپارٹمنٹ اپنے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھے گا, ایڈاپٹر اپنے سے دیکھے گا, ہم کوئی مڈل لائن نکال کے اس پہ ہم اپنا کام چلائیں گے, ڈیفینیٹلی یہی ہوگا. تو اس پہ جو بھی جہاں پہ بھی ہے, ایڈاپٹر کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جو ایڈاپٹ کیا ہے تو وہ اس کی اسکول کے جو انتظامیہ ہے, اسکول کے جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, وہ انہی کی چوائس پہ جائیں گے. اگر نہیں ہے تو کل وہاں سے اس کو ریموو کر دیں گے. افتخار صاحب میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں, لیکن ایک چیز پلیز یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا کوئی ڈرائنگ روم یا کوئی ہم کہیں بیٹھک پہ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ ہاؤس ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے کرسی سے اگر بات کرنا سب شروع ہو گئے تو پھر یہ ڈیکورم نہیں رہے گا. تو اس کو ذرا آئندہ خیال کریں. اگر کویسچن پوچھنا ہے, میں نے سارے چانسز آپ کو ہی دیے ہیں, پلیز. بس اس پہ ایک وزیر صاحب یہاں موجود ہیں, بے شک انہوں نے سب کچھ کیا. اڈاپٹیشن کی سی وضاحت ہم نے یہ کرنی تھی کہ ہمارا مشروط تھا ان ٹی او آرز سے کہ وہ ٹی او آرز نوٹیفائڈ ہوں گے تو اڈاپٹیشن ہوگی. تو یہ جو ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے, تو ابھی ایس ایچ اس والے فیز میں گئے نہیں ہیں کیونکہ ٹی او آرز ہی نہیں ابھی نوٹیفائڈ ہوئے. اسی پہ ہماری آپ سے ساری گفتگو تھی. اس پہ ایک جو عادل بھائی نے اور بنائے تھے وہاں پہ ٹیورس ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ نوٹیفائی ہو گئے تھے. اب مزید یہ تھا کہ اس میں ٹیورس میں کچھ ایڈ کرنا ہے, جو اور ریکمنڈیشن علی بھائی جو لائے تھے جو ٹیورس کی, تو اس میں یہی مسئلہ تھا. یہ نہیں ہوئے تھے, پہلے والے ٹیورس ہو گئے تھے, اس میں کچھ ایڈیشن کرنی ہے, اس کو کچھ کرنا اوپر نیچے کرنا ہے. جو بھی معاملہ تھا وہ آج ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں گے, وہ بھی ہو جائے گا. پہلے والے ٹیورس تو نوٹیفائی ہو گئے تھے, اب اس میں کوئی ایشو ہے تو وہ دوسری بات ہے. وہ ٹیورس کی میں کاپی بھی منگوا لوں گا, وہ نوٹیفائڈ کاپی تھی پہلے والی بھی, وہ جو ٹیورس جو بنے تھے جو نوٹیفائی ہوئے تھے. ابھی جو مزید ہونے ہیں آپ کو شاید نہیں, علی بھائی سے آپ پوچھ لیں, ان کو پتہ ہے سارا. کویسچن نمبر 316 قرۃ العین خان ایم پی اے. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. کویسچن نمبر 319. اچھا, میرا سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ اکثر ہی کالجز کی حالت زار انتہائی خستہ ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تعداد ہے موجود؟ جو آپ نے ابھی اس میں جواب دیا ہے کہ ورک اینڈ سروسز کو آگے دے دیا گیا ہے, تو آپ کے پاس کوئی تعداد ہے, کب تک آپ اس کا کام کریں گے؟ ذرا یہ ضرور بتا دیجیے. جی ہاں, کچھ کالجز کا میں ضرور کنڈیشن کا ایشو ہے. کچھ کالجز پرانی بنی ہوئی تھیں اور اس زمانے میں بنی تھیں تو ان کے کام کی وہ کوالٹی نہیں تھی, تو وقت کے ساتھ وہ کیونکہ اتنے سارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو
اس کی مینٹیننس کے بھی ایشو رہے ہیں اور کچھ کالجز میں ایشو بالکل ہے, آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اور وہ ہم نے بھیج بھی دیے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کراچی سینٹرل کی ریہیبلیٹیشن پروویژن آف مسنگ فیسلٹیز ایگزسٹنگ کالجز ان ڈسٹرکٹ کراچی سینٹرل, یہ اسکیم ہم نے آلریڈی ڈال دی تھی. اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ 11.4 ملین ہے اس سال کی اور ریلیز بھی ہو چکے ہیں اور ابھی اس پہ کام جو اسٹارٹ ہوگا آپ جا کے ان کو وزٹ بھی کر لیں. میں خود بھی ان کو دیکھوں گا کہ یہ جو ریلیزز ہوئی ہیں اس پہ کام کس طرح ہو رہا ہے. دوسری اسکیم ہے ریہیبلیٹیشن پروویژن آف مسنگ فیسلٹیز ان ایگزسٹنگ کالجز ان ڈسٹرکٹ ملیر, وہ بھی اسکیم ہم نے ڈالی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی ہے ہم اسکیم نہیں ڈالتے. جتنے ہمارے پاس ہمارے والیوم ہے اے ڈی پی کا, اب 372 کالجز کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے اس لمیٹڈ ہمارے والیوم میں. کیڈٹ کالجز کے پیسے الگ نکل جاتے ہیں, باقی جو بچتے ہیں کوئی سالانہ 372 پہ ہمیں کوئی ملتا ہے 500 ملین کی اس سال کی M&R کی ایلوکیشن ہے. پہلے تو 440 کی تھی, ابھی کوئی 500 ملین کی ہے. اب 500 ملین میں ہم بائیفرگیٹ کرتے ہیں جتنے کالجز کو ہم ٹھیک کر سکیں. اسمبلی خود ہی پاس کرتی ہے, بجٹ بک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, میں کوئی اور سے تو نہیں لاتا. جو بھی ہیں ہم نے لیے ہوئے ہیں اسکیمز. تو اس وقت جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ ملیر کی 4 اسکیمز ہیں اور وسطی کے 3 اسکیمز جو ہیں سینٹرل کی وہ آلریڈی ریہیبلیٹیشن میں شامل ہیں. اس کے یونٹ کے اگر آپ ڈیٹیل چاہیں گے تو میں آپ کو بعد میں پرووائڈ کر دوں گا. اس وقت ہیں میرے پاس ڈاکومنٹس میں نکالنے میں ٹائم لگے گا تو میں آپ کو دے دوں گا. سیکنڈ سپلیمنٹری. اچھا, میں موقع غنیمت جان کے یہ جاننا چاہوں گی کہ میں نے بھی کچھ ٹائم پہلے 2024 میں ایک کال اٹینشن دی تھی جس میں اسکول جو کالج تھا لانڈی نمبر 6 پہ بوائز کالج کا, اس کے حوالے سے حالت زار کے حوالے سے بھی بولا تھا, بات کی تھی اور ان کے نام کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منسوب کرنے کا. تو وزیر صاحب نے فوراً اسے کہا تھا کہ ہاں اس پہ ہم کریں گے. میری بھی کچھ ٹائم پہلے بات بھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہاں میں جلد سے جلد اس پہ کام کروں گا. تو یہ کب تک اس کا نوٹیفائی ہو جائے گا یہ بھی بتا دیجیے. اور وہاں کی کیونکہ اس کی میں خود جو ہے وہ وزٹ کر کے آئی تھی, میں نے دیکھا تھا اس کالج کا حالت زار انتہائی خستہ ہے, تو یہ کب تک ہوگا یہ بھی بتا دیجیے ذرا. بالکل اپنی بات پہ ہوں. وہ ایکچولی ایشو یہ تھا کہ وہ جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کچھ ہائی کورٹ کی ایک ڈیسیشن آیا ہوا تھا, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کہیں وہ ہم کنٹیمپٹ میں نہ چلے جائیں یا اس کے اگینسٹ میں نہ چلے جائیں. ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی کہ اس میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے نام ایجوکیشنسٹ یا اس میں کوئی علم ادب کے حوالے سے اپنی خدمات دینے والے لوگوں کے نام سے منسوب کیے جائیں. تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے عبدالقدیر خان ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیشن نہیں ہے, تو وہ اس کا اپنی ایک سگنیفیکنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو وہ ہم دیکھ رہے تھے اگر وہ اس پہ کرائٹیریا پہ پورا ہے تو اسمبلی پہ ہم نے کی ہوئی کمٹمنٹ ہم پوری کریں گے اور نوٹیفائی ہو جائے گا. فقط ایشو وہ ہمیں ہائی کورٹ سے کاپی منگوانے میں تھا کہ اس ڈیسیشن میں ایگزیکٹلی کیا ہے کہ ہم کل کر دیں اور کل وہ اس کے ججمنٹ کے کنٹراڈکشن میں نہ ہو. تو وہ بالکل میں انشور کرتا ہوں تو ہو جائے گا. اور وہ جو آپ نے کالج کا بتایا تو وہ بھی ابھی M&R میں ہم اس کو ٹیکل کریں. تھرڈ سپلیمنٹری. میں موقع غنیمت جان کے ایک سوال یہ اور کرنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کی گرپ بھی ہے, مگر یہ کہ آپ یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی پالیسی مرتب کی ہے کہ یکساں تعلیمی نظام ضروری ہے, پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا جو فرق آ گیا ہے یہ اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنے صوبے سے کیوں نہ اسٹارٹ کریں؟ ہمارا صوبہ سندھ جو ہے اس کے لیے ہمیں اسٹارٹ یہیں سے کیوں نہیں لینا چاہیے؟ یہاں سے آپ جو ہے کیوں نہیں کوئی اس پہ پالیسی مرتب کر رہے ہیں یا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے. خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ تعلیم نظام یکساں ہو. اب یہ بہت بڑا ایک بڑی ڈبیٹ بھی ہے اور پالیسی لیول کا کوسچن بھی ہے کہ آئین میں کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 25A میں کلیئرلی کیٹیگریکلی لکھا ہوا ہے کہ 5 سے 16 سال کا بچہ اس ملک میں لازماً پڑھے گا اور مفت میں پڑھے گا. یہ میرا سوال جناب اسپیکر بہن بھی میں آپ کہہ رہا ہوں تھوڑا غور سے بھی آپ سن لیں. آئین میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہاں پہ 5 سے 16 سال کا بچہ پیسے دے کے پڑھے گا, مگر ہمارے یہاں ایجوکیشن سیکٹر ایز اے اسٹیٹ پوری ریاست کی, میں پاکستان ملک کی بات کر رہا ہوں, بدقسمتی سے پرائیورٹائز سیکٹر نہیں رہا ہے. آج بھی یہ آئین کی جناب اسپیکر 25A کی آپ بتا سکتے ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے یا کوئی ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن لائر بتا سکتا ہے کہ یہ ریمپنٹ وائیولیشن فلیگرنٹ وائیولیشن ہے یا نہیں ہے. آئین کہتا ہے 5 سے 16 سال کا بچہ مفت میں پڑھے گا اور لازمی پڑھے گا.
42 लाख बच्चे पैसे दे के सिंध सूबे में पढ़ रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैसे दे के पंजाब में पढ़ रहे हैं, 30 लाख से ज़्यादा बच्चे पैसे दे के केपी में पढ़ रहे हैं, और 15 लाख से ज़्यादा बच्चे पैसे दे के बलूचिस्तान में पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास जो अवेलेबल, जो इस वक्त हम गवर्नमेंट में जिनको एडजस्ट बच्चों को हम कर रहे हैं, ये कोई मसला सिंध सूबे का नहीं है कि पीपल्स पार्टी 14 साल में ये किया, 15 साल वो किया। ये रियासत से, ये हमारे मुल्क से एक सवाल है। इसको एड्रेस चाहे अपोजिशन लीडर कर ले या कस्टोडियन ऑफ कर ले, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं फ़कत हकीकत बयानी आपके सामने कर सकता हूँ। तो रियलिटी ये है कि इतने बच्चे पैसे दे के पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ यकसा निज़ाम कहाँ से आएगा? एजुकेशनल अपार्थाइड, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुई थी। एजुकेशनल अपार्थाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बच्चा जो है वो गरीब बैठा हुआ है देहात में, उसके चेयर्स के भी हम पैसे मुश्किल से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, डेस्क के। एक बच्चा जो है वो 1.25 लाख रुपए दे के, 1.5 लाख रुपए दे के डिफेंस के किसी एलीट स्कूल में जो है वो पढ़ रहा है वहाँ पे। तो ये एजुकेशनल अपार्थाइड नहीं है तो क्या है? और जितने बच्चे पैसे दे के पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे स्कूलों में भी नहीं है, स्कूल से भी बाहर बैठे हुए हैं। अब आप उठाएं पाकिस्तान की टोटल बजट, सिंध सूबे की जनाब स्पीकर जो असेंबली देती है बजट मुझे, मैं उस बजट की बात कर रहा हूँ। आप जो मुझे देते हो वो आप बजट आप उठाएं, और मैं 42 लाख बच्चों की ट्यूशन फीस जो है आप बजट में डालें। अगर सिंध हुकूमत की बजट आपकी पूरी इस पर सर्फ ना हो गई, मेरे ख्याल में जवाब में भी 100 सवाल छुपे हुए हैं। रेहान बंदूकड़ा साहब। तो सवाल था सर, 1 मिनट मैं सवाल ले लूँ। जी जी, वो मेरा जो सवाल था वो पिछले क्वेश्चन से पर्टिनेंट था, तो आपकी इजाज़त से मैं उसी पे बात कर लूँ, ठीक है? वो पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साहब का कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी स्कूल अडॉप्ट करने पे, और जो मेरा एक्सपीरियंस 1 महीने में रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। बहुत पॉजिटिव रिप्लाई इनकी मिनिस्ट्री से आया है। अभी इन्होंने जो बात की कि आप हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस आप अपॉइंट कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं, मुझे ये पूछना था कि उसकी क्या क्राइटेरिया होगा? हम लोग जो अवेलेबल पूल है उसमें से चूज़ करेंगे, या हम रिकमेंड कर सकते हैं कोई प्राइवेट रिटायर्ड एजुकेटर को भी उसके लिए? वो जो क्लस्टरिंग पॉलिसी है उसमें तो ये है कि एग्जिस्टिंग जो हमारे हेड मास्टर्स जो होंगे 16 से लेके 19-20वें तक भी हमारे पास चीफ हेड मास्टर बैठे हुए हैं, हेड मास्टर्स भी हैं, तो वहाँ से आएंगे। मगर अगर कहीं पे भी वो कोई एडॉप्टर है या वो हमारी ईएमओ के साथ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई जाता है, ये डिफरेंट मोड है। देखें, एडॉप्ट स्कूल पॉलिसी डिफरेंट चीज़ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल जो है वो डिफरेंट मॉडल है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में तो ये है कि वो वहाँ पे अपने हायर कर सकते हैं, परसेंटेज है 25% वो ले सकते हैं, 75% एग्जिस्टिंग लेंगे। मगर ये जब इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में क्लस्टरिंग पॉलिसी वाला आएगा तो उस पर मैं बैठ के फिर हम उसको देख लेंगे कि वहाँ पे कितने स्कूल्स हम ये उसके अंदर डालते हैं नहीं डालते, एडॉप्ट स्कूल में कितने, अब क्लस्टर पूरा क्लस्टर एडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर ये होगा कि 3 स्कूल्स के बजाय जब क्लस्टरिंग पॉलिसी आएगी तो फिर क्लस्टर लेना पड़ेगा, पूरे क्लस्टर को वो एडॉप्शन में लेना पड़ेगा। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है। मगर भाई के मैं गया था स्कूल खुद विजिट करने, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे काम भी किया है, प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ असेंबली के फ्लोर पे इनके काम को भी, और जिस तरह इन्होंने स्कूल एडॉप्ट करके और अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे वो भी इन्होंने प्रोवाइड किए। मैंने कंप्यूटर्स भी देखे वहाँ पे, इन्होंने वाटर कूलर भी बच्चों को दिए, इन्होंने पंखे भी लगाए, और बहरहाल दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। मैंने कहा कि खुशाइन बात है। मैं खुद इस तरह मैं चाहूँगा कि मैं दूसरे दोस्तों कलीग्स के स्कूल्स में भी जाऊँ और देखूँ कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। निसार खोड़ो साहब। सर, ये मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम कॉलेज बिल्डिंग जो हैं वो ज़रूर मेंटेनेंस और रिपेयर चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रिक्विजिशन हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट टू वर्क्स एंड सर्विसेज। मैं ये पूछना था कि ये एजुकेशन वर्क्स का भी तो एक सेक्शन है, वर्क्स एंड सर्विसेज तो अलग डिपार्टमेंट है। एजुकेशन वर्क्स है या अभी काम नहीं कर रही है? जो कॉलेज वाला था इन्होंने इसलिए भेजा है कि ये जिस वक्त सवाल इन्होंने दिया था तो उस वक्त एजुकेशन वर्क्स जो स्कूल साइड का है वो भी कॉलेजेस को देख रहा था। उसके बाद जो ये बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुई हैं तो हमने उनसे सेपरेट करके कॉलेज का एजुकेशन वर्क्स अलग बनाया है। तो इनका मकसद वही है, एजुकेशन वर्क्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट।
لکھنے کا انہوں نے وہ اس کو ورکس اینڈ سروس ود ان ڈپارٹمنٹ وہ یوز کرتے ہیں ورکس اینڈ سروس آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, تو وہ ایجوکیشن لکھنا بھول گئے. باہر پڑھنے والا یہ سوچے گا کہ ورکس اینڈ سروس کو بھیجا ہے, وہ ورکس نہیں, ایجوکیشن ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ. Question number 583, Dr. Fawzia Hamid Saiba, MPA. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر کوشچن نمبر 583. ان آرڈر کرا دیں ہاؤس. جواب جیسے دیا گیا ہے. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آپ بیٹھ جائیں اپنی سیٹس پہ. پارلیمنٹری منسٹر صاحب, ہاؤس ان سیشن ہے اور آپ ہاؤس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اس وقت. خود نہ کریں یہ. شیر محمد بلالانی صاحب, آپ بیٹھ جائیں پلیز, اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں پلیز. جی فرسٹ سپلیمنٹری. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے آرڈر ان دا ہاؤس کروایا ہے, کیونکہ سوال جو ہیں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ بڑی محنت سے کر کے لے کے آتے ہیں, اور منسٹر بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی محنت سے ان کے بھی جواب ہوتے ہیں. تو یہاں اگر سنا نہیں جائے گا تو یہیں سے لگ رہا ہے کہ کتنی سیریسنیس ہے لیجسلیچرز کی ہماری. سر یہ جو کوشچن ہے پہلا, اس کا جو سپلیمنٹری کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو جواب دیا گیا ہے اس میں یہ تصویریں, چند تصویریں مجھے بھیجی گئی ہیں کہ ان لوگوں نے اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ صرف یہ بتائیے منسٹر صاحب کہ لاسٹ جو ہے آپ نے کب وزٹ کیا ہے, کیونکہ میں نے اس کالج کو وزٹ کیا ہے, اس کی دیواروں میں پراپر جو ہے وہ لائنز, کریکس پڑے ہوئے ہیں, اور میں بالکل سہمت نہیں ہوں جو یہ جواب آیا ہے. یہ جو جواب ہے اس سے میں سہمت نہیں ہوں, کیونکہ اور اگر یہ میں نے سوال کیا تھا تو بہتر ہوتا کہ ایک انڈیپینڈنٹ کوئی ایک ایجنسی سے اس کی انکوائری کر کے اس کی رپورٹ پیش کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. بڑی اچھی بات ہے کہ میری بہن آپ وزٹ کر چکی ہیں, میں نے وزٹ نہیں کیا ہے اسکول, تو میں کھڑے ہو کے کہوں کہ میں اسکول دیکھ کے آیا ہوں, میں نے نہیں دیکھا ہے اسکول آنیسٹلی. تو اس حوالے سے میں نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو میں بھی یہ حق رکھتا ہوں کہ میں بھی سیٹسفائی نہ رہوں جب تک آنکھوں سے نہ دیکھوں. اور میں ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اطلاع کروں گا, ہم ساتھ چلیں گے, کیونکہ مجھے کمپلیشن یہ بتائی ہے کہ مارچ میں اس کو کمپلیٹ ہونا ہے. اس میں کچھ انوملیز ہیں, ہوئی تھیں, کچھ اس میں مسائل ہوئے تھے, پھر پرنسپل, کانٹریکٹر اور دوسرے کچھ ایشو تھے. یہ جون میں کمپلیشن بتائی گئی ہے, مگر یہ تھا کہ انہوں نے پے آرڈر جو ہے لیا ہوگا ان سے کہ اگر آپ کو فل بلنگ ہو گئی ہے, جون میں کمپلیشن ہو گئی ہے, ریمیننگ ورک اگر کانٹریکٹر نے نہیں کیا ہے تو وہ ایک پے آرڈر گارنٹی کے طور پہ دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو. وہ پے آرڈر مجھے پتہ چلا ہے موصول ہوا ہے, مگر میں یہ سبجیکٹ ٹو وزٹ ہے. اب تینوں کوسچن آپ کلپ کر لیں اس کو, کیونکہ یہ گلزار ہجری سے ہی لاسٹ تینوں سوال تعلق رکھتے ہیں. تو اس کو ہم اس طرح کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ میرے پاس تو دینے کے لیے تو یہ بڑے پلندے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنے بچے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اب جب تک ہم چل کے نہیں دیکھیں گے تب تک نہ آپ مطمئن ہوں گے نہ میں ہوں گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ اوتھ لے کے جھوٹ بولنے کا قائل نہیں ہوں. جو میرے بیسٹ آف دی نالج مجھے ہوگا, علم ہوگا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ورنہ آپ کے سامنے بیٹھ کے میں داڑھی کیوں ماروں, شاعری کر کے اور سیشن ختم کر دوں اپنے کوسچن آنسر کا. تو ہمارا دونوں کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. ویل گو ٹوگیدر ٹو وزٹ سی اینڈ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ. کوشچن آور کا ٹائم تو ویسے ختم ہو چکا ہے. آپ کے تینوں سپلیمنٹری کوشچنس ہم لے لیتے ہیں. تینوں کوشچن آپ دوسرا سیکنڈ سپلیمنٹری. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 10 منٹ کی پریئر بریک پلیز. Now question hour is over. Well done, Minister Education. بہت اچھے جوابات دیا آپ نے تفصیلی, لیکن کچھ آپ کو ڈیٹیلز دینی ہے, ابھی ممبرز نے آپ کو کہا ہے, وہ ذرا مل لیجیے گا. انہیں آپ بلا لیں اپنے چیمبر میں, چائے شائے تو پلائیں نا, چائے شائے پلا لیں, چیمبر میں بلا لیتے ہیں. پلیز آ جائیں, ویلکم. چلیں اعجاز صاحب آپ بول لیں پلیز, ذرا شارٹ رکھیے.